अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन, और इस हवाले से आपने देखा कि दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NOCs ना मिल सका। सिर्फ बैरिस्टर गौहर ही कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए नजर आए, जबकि जुनेद सफदर हों, शानदाना गुलजार साहिबा हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, वहाँ के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनके पास वो NOC मौजूद नहीं था जिसके तहत वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते थे। अब आते हैं इन दो बड़ी जमातों की तरफ, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN। इन दोनों की अगर आपने इंतखाबी मुहिम देखी हो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में, तो दोनों के बयानिए में एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये रहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की परफॉर्मेंस को टारगेट करते रहे और पूछते रहे वहाँ के अवाम से कि क्या आप चाहते हैं कि इस किस्म के हालात हों कि जैसे कराची है, जैसे सिंध है। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म का जवाब दिया वो आप सबके सामने है। अलबत्ता उनके बयानिए में जो बात थी वो इससे भी ज़्यादा बड़ी थी। उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूक हैं वो कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंश्योर कर सकती है, जबकि वो 18वीं तरमीम जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को मिला, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो ना तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं और ना ही वो NFC अवार्ड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें छुपी थीं। अलबत्ता इस इंतखाबी मुहिम से इन दोनों पार्टियों के दरमियान जिस किस्म की तनकीद के निश्तर चलाए गए, उससे ये साबित हुआ कि अभी तो ये हुकूमत में बिठाए गए हैं और वाकई ही समझौते के तहत बिठाए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी तो तारीफ़ भी कर लेते हैं, एक वर्किंग रिलेशन भी मेंटेन किया है, लेकिन अगर इनको चांस मिले तो ये साथ नहीं बैठ सकते। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की जो स्पीच है बैरिस्टर साहब, उसमें उन्होंने कहा, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, कि 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहे और ना ही NFC को, यानी इसके पीछे वो तमाम तर बातें छुपी हैं जो 28वीं तरमीम में होने को हैं। इसका मतलब इन उमूर पर भी आप लोगों ने सर तस्लीम खम कर दिया है। बिस्मिल्लाह नादिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम द वेरी गेट गो एंड फ्रॉम योर ओपनिंग एज वेल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल 18वीं तरमीम पे कोई बार नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम जो है उस वक़्त एक कंसेंसस के साथ आई थी, यूनानिमसली तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसीड की थी। वो उस वक़्त की ज़रूरत थी और उस वक़्त जो बेहतर समझा गया वो किया गया। वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं और उसके साथ मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन भी होनी चाहिए, और ये देखने को मिला जो असल मकसद था 18वीं तरमीम का। अब वो 18वीं तरमीम का असल मकसद तो निचली सतह तक इख्तियारात की तरसील और गवर्नेंस के इश्यूज़ को एड्रेस करना और एक ईज़ पैदा करना सर्विस डिलीवरी के हवाले से, आम शहरी को जो इंसाफ मिलना था, आम शहरी को जो सहूलियात मिलनी थी, वो तो देखे ना आज भी परसिस्ट कर रही हैं। और मुख्तलिफ, मैं ना पंजाब की बात कर रहा हूँ ना सिंध की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द कंट्री में बात कर रहा हूँ। और उसमें देखें ये कोई आसमानी सहीफा भी नहीं, ये नहीं हो सकता कि कोई इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकती, इसको इंट्रोस्पेक्ट इस पे नहीं किया जा सकता, इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। अब चीजें जब जैसे जैसे वक्त के साथ तब्दीली आती है उनको उस हवाले से देखा जाना चाहिए और देखना जरूरी भी है। तो इसका मतलब कि PMLN ने ये अब तय कर लिया है कि 18वीं तरमीम के वो सम्राट नहीं थे जैसे कि उस वक्त थे, लिहाजा इसको रोल बैक होना है, और इसी तरह से NFC अवार्ड भी। देखिए, रोल बैक का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक कि उसके लिए एक बेहतर लफ्ज़ हो सकता है कि एक रिव्यू आप ज़रूर करें 18वीं तरमीम का, और उसमें मज़ीद जो बेहतरियाँ हैं, मज़ीद जो आसानियाँ हो सकती हैं विद इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर उसमें लाई जा सकती हैं और उसमें होनी भी चाहिए। रोल बैक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ना ये रोल बैक है, ना ये उस पर वार है, ना ही कोई ऐसी जो है ज़र्ब है जिस किस्म का नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी शायद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के हवाले से तो ये जरूर कहती है कि शायद ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करना ये उस पर वार है, लेकिन ये दर हकीकत जो है जब आपके मसाइल, एक तो आपकी पॉपुलेशन का हजम, उसके बाद दीगर चीजें आपने जब देखनी है, तो फिर आपको एक बेहतर तरीके के लिए
سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور سیاسی مشاورت کی ضرورت ہے اور چیزوں کو اس پہرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے اس پہ ایک بہتر میکنزم ڈیولپ ہو سکتا ہے. جو تمام تر آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاپکس ہیں آپ کو پتہ ہیں جو ڈسکس ہوئے, جو ابھی فی الوقت So that will be a part of the 28th amendment after مشاورت. Well, absolutely. There's nothing hidden from anybody. کچھ چھپائی بھی بات تو نہیں. اس پہ NFC بھی ہے. NFC کا اب یہی دیکھ لیں کہ اگر اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2017 میں کمیٹی بنائی تھی, NFC کا کوئی آگے بات بڑھتی, کوئی معاملہ ہوتا, تو پھر میرے خیال سے وفاق کو, AJ کے اور GB کو جو ہے وہ جو سپورٹ ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل مینس وہ نہیں کرنے کی ضرورت, کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے دیگر صوبوں کے لوگ پاکستانی ہیں, تو میرے خیال سے ان کا بھی حصہ بنتا ہے. اوکے, تو بیرسٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ PMLN ہو یا پیپلز پارٹی, دونوں کو جو کہ وہاں موجود ہیں گلگت بلتستان کی اسمبلی میں, یعنی اب تو ہونے والے ہیں نا الیکشنز, سنڈے کو ہو جائیں گے, لیکن 4 سال تو ہیں نا سب کے سب, لیکن اب آپ سب لوگوں کو بجلی بھی یاد آ رہی ہے کہ یہاں بجلی نہیں ہے, سڑکیں بھی یاد آ رہی ہیں کہ سڑکیں نہیں بنائی گئیں, مطلب ہر وہ چیز یاد آ رہی ہے جو کہ ان 4 سالوں میں اس پر کام ہونا چاہیے تھا. تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا نادیہ صاحبہ, کیونکہ جو سڑک جس کا ذکر میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود کیا, اور یہ دیکھیں کہ اس سڑک پہ میں نے 2015 میں پہلی دفعہ ٹریول بھی کیا, اور وہ دشوار گزار سڑک تھی, اور وہاں سے تقریباً 7 گھنٹے یا 7.5 گھنٹے لگ جاتے تھے گلگت سے اسکردو تک. اب وہ دیکھیں تو 3-3.25 گھنٹے کا سفر نہیں رہا. وہ کس نے کیا کام؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نہیں جو تو آگے کیوں نہیں ہوا؟ That's what I mean کہ 4 سال کی آپ کی وفاق کی حکومت بھی ہے ایک طرح سے, PDM بھی ہے, and of course 2 years of this government, کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, when you're in a coalition government آپ کو بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے آپ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ کلی اختیار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے. یہ تمام تر باتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو نہیں مانی جائیں گی. اسی طرح آپ دیکھتی ہیں کہ جو دشوار گزاری ہمیں قانون سازی کے عمل میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہوتی ہے, اتحادیوں کو لے کے ان کو منانا, پھر ان کو بریف کرنا, پھر ان کا رضامند ہونا, پھر قانون سازی جو ہے اس کا پارلیمنٹ میں آنا اور لے ہونا, تو یہ تمام تر چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جب آپ نے بات کی تو بجلی کی بڑی ایک ٹانٹ جو ہے وہ ماری گئی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے. اس کا 100 میگا واٹ تو جو ہے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرا جو ریمیننگ 100 ہے, کیونکہ 200 کی بات کی گئی تھی ایس این اقبال صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ, تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ بھی گریڈ میں شامل ہو جائے گا. تو کم از کم ہم ایسی چیزیں تو ضرور کر رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. ہاں, لیکن بس وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے مخلوط حکومت چلانا, اور پھر کہیں اور سے بھی مشکل ہوتا ہے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ سب جو ہے وہ ایک سڑک کے اوپر بھی کنسنسس نہیں ہوا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. گلگت بلتستان میں جو الیکشن مہم کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی شکایات آئیں اور وجہ بھی ہیں کہ سارے لیڈران, مطلب خواجہ سعد رفیق جا سکتے ہیں, نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں, بلاول بھٹو جا سکتے ہیں, آصفہ بھٹو صاحبہ جا سکتی ہیں, دیگر آپ لوگوں کے رہنما جا سکتے ہیں, یہاں صرف بیرسٹر گوہر گئے, باقی سب کو داخلے سے روک دیا گیا. تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی نا؟ نہیں, دیکھیں میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کی درخواستیں تھیں تو ان پہ ایک اسپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے تھا GB کی الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو کہ میں نے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک پریس کانفرنس ہے, وہ بھی سنی. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تو انہوں نے کسی قسم کی اجازت یا NOC طلب نہیں کی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ذکر کیا, اور میں خود قانون کا طالب علم ہوں تو میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں, کوئی بھی الیکشن ہو, الیکشنز میں کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوڈ آف کانڈکٹ کو فالو کیے بغیر آپ کا جب دل چاہے آپ کریں. ہم نے, ہمارے لیڈرز نے, ہماری پارٹی کے لوگوں نے اجازتیں لی, NOCs لی, اسی طرح پیپلز پارٹی نے, اسی طرح دیگر جماعتوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہاں پہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارٹی کو. دیگر لوگوں نے اگر بر وقت جو ہے NOC اپلائی نہیں کی, اس کی اجازت ان کو اگر جو ہے وہ پینڈنگ تھی یا نہیں مل سکی, تو یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے GB کی جو نہیں, اور بالکل, اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک NOC صرف بیرسٹر گوہر کی ہے, بقیہ کی نہیں ہے. وہ ذرا ٹائم لگے گی, ہے نا, باقیوں کو ٹائم لگے گا NOC لانے میں. اچھا, یہ مجھے بتائے گا بیرسٹر صاحب کہ کیا PMLN ایک انتخابی مہم کے تحت, کیونکہ اٹس دا ہیٹ آف دا مومنٹ, پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے, PMLN بھی کر رہی ہے, یا واقعی PMLN یہ یقین کرتی ہے اینڈ یو نو وتھ کنوکشن کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے سندھ میں, وہ آپ کے اتحادی ہیں, وہ ناقص رہی ہے؟
دیکھیں میں آئی اسپیک وتھ فیکٹس، اور فیکٹس کو اگر مد نظر رکھیں تو بالکل آپ بھی کراچی میں رہتی ہیں، اور آپ کیمرہ اٹھا کے کراچی کی سڑکوں پہ اگر گھومیں تو سندھ کی عوام کا جو مطالبات ہیں وہ واقعی دیکھنے والے ہیں، اور واقعی وہاں پہ جو کارکردگی رہی ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ اتنے عرصے دراز سے پیپلز پارٹی کی حکومت، اور ایسا بھی نہیں کہ شاید ان کو کوئی کم پیسے ملتے ہیں، اوور اینڈ ابو بھی وہ پیسے وفاق سے کئی دفعہ لے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، تو کم از کم یہ کہہ دینا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمپیریزن نہیں ہے، بالکل ہم تو کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے ڈرا پنجاب میں اور سندھ میں، بالکل، لیکن یہ ہے کہ دو بڑے شہر ہیں لاہور، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کراچی، بڑے شہر، ان کا موازنہ آپس میں ضروری بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عوام دیکھتی ہے کہ لاہور میں کام ہو رہا ہے، پنجاب میں کام ہو رہا ہے، تو وہی تمام تر فیسلٹیز، وہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی ہونی چاہیے، دیگر پاکستان کے شہروں میں بھی ہونی چاہیے، بالخصوص کراچی جو آپ کا فائنینشیل ہب ہے، وہاں پہ ان سہولیات کو جو ہے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو کارکردگی تو عوام اس کی جج ہوتی ہے، میں تو اس کا جج نہیں، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے پریما فیشائے اگر اس کو دیکھیں تو واقعتاً کئی ایسے ایشوز ہیں جن پہ کام ہو سکتا تھا، اور بہت دیر پہلے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، صوبے کے جو لوگ ہیں، بالکل ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا اور جلد سے جلد کام کرنا چاہیے تھا، اور عوام کی سہولت کے لیے تمام تر چیزیں کرنا چاہیے تھیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت الزام عائد کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کیونکہ پی ایم ایل این کی ہے، وہ سرکاری مشینری باقاعدہ طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کی جو وہ ہیں پروپوزلز ہیں، یا کہہ دیجئے جو اعلانات ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ سب کر رہے ہیں۔ سو یہ جو ہے آف کورس اس کو پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے، تو یہ ان کو بند کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، گو کہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ کابینہ کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں، لیکن کیا وفاقی حکومت ان کی سپورٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ وہ ہمارے ساتھ انگیج کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ ہمیں ان کو جو ہے آن بورڈ لینا پڑتا ہے، تو میرے خیال سے یہ الزام جو ہے یہ کوئی درست الزام نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، اس لیے جو ہے شاید اسٹیٹ ریسورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، جی بی کے جو آلریڈی آن گوئنگ چیزیں تھیں، جو پروجیکٹس تھے جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیے ہوئے تھے، وہ چل رہے ہیں، اس پہ کوئی کام رکا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی انوگریشن کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنی اور نہ ہونی ہے الیکشن پیریڈ کے دوران جب آپ کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے، لیکن کام تو چل رہا ہے کیونکہ اسٹیٹ ریسورسز کو بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہہ دینا تو اس میں تو حصہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے کہ وفاقی حکومت ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہے، تو وفاقی حکومت ویدر آپ صرف کابینہ کو کہیں کہ کابینہ جو ہے وہی وفاقی حکومت ہے لیگلی اسپیکنگ اسٹرکٹلی، لیکن اس کے ساتھ جس بیس پہ جس سپورٹ کے ساتھ وفاقی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور بھی بیس ہے، اس سب کی سپورٹ کے ساتھ سب موجود ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ نواز شریف صاحب وہاں گئے، انہوں نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا، لیکن ایک چیز جس پر بڑی تنقید ہوئی ان پر وہ یہ تھی کہ وہ ابھی بھی وہیں پر ہیں کہ انہیں کیوں نکالا گیا۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام سے بھی شکوہ کیا کہ وہ باہر نکلتے جیسے کہ، اور ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی نام نہیں لے رہے، نہ اس وقت یہ نام لے رہے ہیں کہ کس نے ان کو نکالا، اور واپس آنے کے بعد بھی وہ کیونکہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنے، کس کی وجہ سے نہیں بنے وہ بھی نام نہیں لے رہے۔ تو اس طرح سے معاملات کیسے چلیں گے؟ کم از کم عمران خان صاحب تو کھل کر آپ نے دیکھا کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، اور جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہو یا جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ کھل کر نام لیتے ہیں۔ نہیں، میں اس حوالے سے آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نام لینا نہ لینا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، میرے خیال سے عوام خود بخوبی جانتے ہیں، جو اس وقت تجربہ کیا گیا، جس کی حکومت لائی گئی، پھر جس کو بٹھایا گیا اس منصب پہ، اس کی کیا کارکردگی رہی، اور پوری ایک ڈیولپمنٹ پروسیس کو ڈی ریل کیا گیا، اکنامک پروسیس کو ڈی ریل کیا گیا، اور اس کی جو آج تک خمیازہ ہے وہ جی بی کی تو عوام بھگت ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام اور ہر پاکستانی شہری اس کو وہ بھگت رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2020 میں الیکشن ہوا، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اپنی علاج کی غرض سے
باہر گئے کیونکہ ان کی ایک صورتحال اس وقت ایسی تھی جس کے لیے ان کو جانا پڑا, اور اسی حکومت نے, جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو بخوبی پتہ تھا وہ تمام تر میڈیکل جو ایشوز پرسسٹ کر رہے تھے, اس حوالے سے وہ باہر گئے. تو اس الیکشن میں تو میاں صاحب نہیں تھے, لیکن گلا تو بنتا ہے کیونکہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ کام ہوا, تمام تر جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام ہوا, یہ جب بھی کبھی خوشحالی کی لہر آئی تو وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ڈیولپمنٹ کام, انفراسٹرکچر کا کام یا دیگر جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہے. تو یہ گلا بھی بنتا ہے کہ آپ گلا عوام سے کہاں بنے گا, گلا جہاں بننا ہے وہاں سے کریں نا. وہ تو انہوں نے معاف کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیا. وہ تو بالکل اللہ پہ چھوڑے, اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ جو معاملات سامنے آپ نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی سرخرو کیا میاں صاحب کو, اور بالکل اللہ تعالیٰ کی ہی مدد تھی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کہ الحمدللہ واپس جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے بھائی میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور کس طرح کی زبردست کارکردگی آن آل فرنٹس جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے امکنار کیا. دیر از اے لانگ وے ٹو گو آف کورس, لیکن جو چیزیں, جو زیادتیاں اس ملک کے ساتھ کی گئیں, جو عوام کے ساتھ کی گئیں, ان کو بہتر کرنے میں, ان کو فکس کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. برسی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ میں یہ ضرور آپ سے پوچھتی کہ اتنا سب الیکشنز کی مہم میں حصہ لے رہے ہیں, ہائبرڈ نظام میں یہ کتنا میٹر کرتا ہے. بٹ لیٹس ٹیک اے بریک, وی ول اسپیک very times to the elections and of course after the upcoming budget. Thank you so much for participation. وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے شفیع جان صاحب سے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی شکایات, تحفظات سب کچھ موجود ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. شفیع جان صاحب, وہ سارے معاملات سب نے دیکھے جو انتخابی مہم کے دوران ہم نے جنید اکبر کو دیکھا, شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ این او سی صرف بیرسٹر گوہر کو دیا گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک این او سی کی بات ہے تو جہاں تک ہماری معلومات ہے ایسے تو کوئی این او سی کسی کو نہیں دی گئی. میں نے لاسٹ الیکشن خود گلگت بلتستان میں سپروائز کیا. میں انصاف یوتھ ونگ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اس ٹائم, اور میں اپنے نوجوانوں کو لے کے وہاں پہ گیا. ہم نے وہاں پہ موبلائزیشن بھی کی, ہم نے پولنگ بوتھس بھی دیکھے. تو وہاں اس ٹائم بھی کوئی این او سی کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ابھی شائلہ رضا صاحبہ کا ایک بیان بھی آیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ این او سی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ جس ایک ریاست دو دستور کی ہم جو بات کرتے تھے اس کا عملی نمونہ جی پی کا الیکشن ہے, جہاں پہ دونوں پارٹیوں کو آزادانہ طور پہ اپنی کمپین لیڈ کرنے کی اجازت ہے, لیکن تحریک انصاف کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. تو شفیع جان صاحب دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ وفاقی وزراء موجود ہیں. تو لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں, بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین ہیں, جو ہے اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ایک کارنر میٹنگ سے مجھے ایک منٹ ضرور اس پر بتائیے گا. لیکن یہ شکایت ہے کہ ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی کیا پلاننگ تھی, یہ کس کس نے کب اور کیسے جانا تھا؟ دیکھیں, میں وفاقی وزراء کی بات کر رہا تھا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جی پی کے الیکشن میں وفاقی وزراء جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں. وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں, ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے. دوسرے سائڈ پہ تحریک انصاف کے ایم این ایس کو نہیں چھوڑا جا رہا, اس پہ بھی الیکشن کمیشن خاموش ہے. اگر کوئی ہمارا صوبائی وزیر وہاں پہ ہوتا یا سی ایم آفریدی صاحب وہاں پہ موجود ہوتے تو ابھی نوٹس پہ نوٹس ہمیں ملتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ داندلی کے چکر میں ہیں, داندلی کی تیاری کر رہے ہیں. جہاں تک بیرسٹر گوہر کی بات ہے تو وہ تو وہاں پہ موجود ہے, لیکن وہاں ان کو بھی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے. شاید خٹک صاحب وہاں پہ گئے تھے, کچھ دن انہوں نے وہاں گزارے, پھر ان کو بھی صبح بدر کر دیا گیا. جہاں بھی تحریک انصاف کی کارنر میٹنگ ہوتی ہے, جہاں پہ تحریک انصاف کا جلسہ جلوس ہوتی ہے, ریلی ہوتی ہے, پولیس دعویٰ بول دیتی ہے. بات بڑی واضح ہے کہ 7 جون کو ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے عمران خان صاحب کے نام پہ, کیونکہ عمران خان صاحب ہر پاکستانی کی ضد بن چکے ہیں. ہم نے فارم 45 کی ریزلٹس کو فارم 47 میں کنورٹ کرنا ہے, اور اسی میکانزم پہ ہمیں کام کرنا ہوگا, اور ہم کام کر بھی رہے ہیں. کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے فارم 45 کی ریزلٹ کو فارم 47 میں چینج کیا, تو آج ہماری یہاں پہ گورنمنٹ ہے. تو اسی میکانزم گلگت بلتستان میں بھی اپلائی کریں گے.
اگر اس حکومت نے ایک اور 8 فروری کی طرح فارم 47 کی واردات کرنے کی کوشش کی تو تحریک انصاف بھرپور رکاوٹ بنے گی. اچھا، تو بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جو آپ نے شکایات اس وقت کہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں سسٹم سے ہم نہ نکل جائیں، یعنی پارلیمنٹ سے نہ نکل جائیں. تو کیا ایکچولی سنجیدگی سے اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی سوچ رہی ہے کہ whether you want to be a part of the system or not؟ کئی دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور جو پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کے لیے کم کر دی گئی ہے تو پھر یہی سوچا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی پی کا الیکشن ہو یا پھر دیگر امور ہو، جہاں بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بات آتی ہے، اس ریاست کے جو تیور ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، جو قوانین ہیں وہ ہمارے لیے الگ ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ آئسولیشن میں ہے 7 مہینوں سے، تب بھی سہولت ان کو مل نہیں رہی، ملاقات ان کی بند ہے، وکلا کی ایکسیس بند ہے. دوسری سائڈ پہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، جس طریقے سے 26 نمبر چنگی پہ روکا گیا، جس طریقے سے وہ اڈیالہ کے سامنے جاتے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، جس طریقے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو جج ملنے سے گریزا ہے، کوئی پٹیشن لگاتے ہیں تو سنی نہیں جاتی. تو یہ تمام امور کو اگر ہم دیکھ لیں تو تحریک انصاف کے پاس تو کوئی بریتنگ سپیس نہیں ہے اور دیوار سے ہی لگ چکی ہے. تو اس لیے ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس گلگت بلتستان الیکشن کے لیے ایک الیکشن اتحاد پر بھی میٹنگ ہوئی، MWM سے بھی ہوئی، PK میپ سے بھی ہوئی، وہاں معاملات کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ آپ کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب نے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے تحت، چاہے وہ سینٹ میں انہوں نے تعینات کیے یا نیشنل اسمبلی میں، تمام تر اختیارات بھی ان کو تفویض کیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے الائنس کیا، پولو مین ان کا نشان تھا. جب ان کو یہ انفارمیشن ملی کہ تمام تحریک انصاف کے امیدواروں کا ایک ہی نشان ہوگا، انہوں نے الائنس بھی کر لی تو اس پہ پابندی لگا دی گئی. بات بڑی واضح ہے، اگر ہم کسی بھی پارٹی سے الحاق کرتے جیسے کہ ہم نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ سے کیا تو اس پہ یہ پابندی لگا دیتے جیسے اس پہ لگائی. بات کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں ان کے نشانات ایک دوسرے سے الگ ہو. جیسے کہ آپ نے 8 فروری کے انتخابات میں دیکھا، جیسے آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں دیکھا، جیسے آپ جی بی کے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جی بی کی عوام جو ہے وہ گھر گھر جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے امیدواروں کے نشانات لوگوں کو یاد کروا رہی ہے. ہم نے بھی مختلف نشانوں پہ الیکشن لڑا تھا، میرا نشان مختلف تھا، میرے ساتھ حلقے والے ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا مولانا کیا راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ اگر الحاق ہوگا تو پھر وہ بھی نہیں لڑ سکیں گے یا ان کی جماعت بھی نہیں لڑ سکے گی، یا کوئی اور معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ الیکشن اتحاد نہیں ہو سکا MWM کے ساتھ؟ اتحاد کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ایک بات چیت تو ہو رہی تھی لیکن وہ فائنلائز نہیں ہو سکی. ہم نے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ سے جب فائنلائز کر لیا تو اس پہ پابندی لگ گئی. تو ہم یہ سمجھ بیٹھے اگر ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے یہ سسٹم ہمیں ایک نشان کے لیے کبھی نہیں چھوڑے گا. جیسے 8 فروری کے الیکشن میں ہوا تھا، لیکن 8 فروری میں بھی تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی. ہمیں فارم 45 پہ 4 کروڑ ووٹ ملا، جو کہ فارم 47 پہ بھی سب سے بڑا ووٹ جو ہے 2 کروڑ کے لگ بھگ وہ تحریک انصاف کو ملا. سب سے زیادہ پارلیمان میں سیٹیں ہماری آئیں، سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہماری قرار پائی. پنجاب میں ہماری حکومت چینی گئی لیکن کے پی میں ہماری حکومت بنی. تو ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ تحریک انصاف کا ہے. 7 جون کو ووٹ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، صرف اس ووٹ کو تحفظ دینا ہے، اس ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. جیسے خیبر پختونخوا میں اپنی ووٹ کی حفاظت کی، گلگت بلتستان میں بھی کوشش کریں گے. اچھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن طارق فضل چودھری صاحب جو کہ چیف وپ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی میں، ان کی جانب کا ایک بیان آج میڈیا میں بڑا کوٹ ہو رہا ہے جس کے تحت انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے بجائے کنسنٹریٹ کیجئے اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پر، یعنی اسے بچائیے. تو یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت پر بجٹ پاس نہیں ہوگا یا بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکے گا، کوئی تحریک عدم اعتماد لایا جائے گا. وہ معاملات ابھی تک سہیل آفریدی صاحب اپنے کنٹرول میں لے سکے ہیں یا نہیں؟ تحریک انصاف اور سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا میں بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں، ہمیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے. تحریک انصاف خیبر پختونخوا جو ہے وہ تحریک انصاف کا گڑھ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے راہ جدا کی وہ اس پاکستان کے سیاست کے منظرنامے سے غائب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کے بیانیے عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھایا آج وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں پیش ہے.
ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں، ہم تمام ایم پی ایز سے رابطے میں ہیں، تمام ایم پی ایز سہیل آفریدی صاحب کے نام پہ متفق ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ جب بجٹ پیش ہوگا تو نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں کچھ ایم پی ایز کی ناراضگیاں ضرور ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، بہن میں ہمارے ایم پی ایز ہیں، لیکن ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک بن گیا۔ ان سے بات کی جائے گی، ان کی رائے سنی جائے گی، ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا، اور جمہوری پارٹیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کی جو جنگی اختیارات ہیں اسے محدود کیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع ہے اس پر کیا اسکلیشن رک جائے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں مسعود خان صاحب، فارمر امبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس مسعود خان صاحب۔ کیا اہمیت ہے اس قرارداد کی جو امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے دی گئی؟ صدر ٹرمپ تو خیر اس کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کو کچھ زیادہ خاص نہیں سمجھتے، لیکن کیا مزید ایسکلیشن جو جس کے چانسز ہمیشہ لگتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو روکنے میں اس قسم کی قرارداد جو ہے وہ کرامت ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ قرارداد تب مؤثر ہوتی جب جنگ جاری تھی، جنگ اپنے عروج پہ تھی، اس وقت اگر یہ قرارداد پاس ہوتی تو اس کے کوئی اثرات ہو سکتے تھے ایڈمنسٹریشن کے فیصلوں کے اوپر، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ قسم کا اصولی سطح پہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ ریپبلکنز کو 4 ریپبلکنز جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے، باقی سارے کے سارے ڈیموکریٹس ہیں، اور صدر ٹرمپ نے بڑی خفگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ 4 جو ہے یہ باغی ریپبلکنز ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہرزہ سرائی بھی کی ہے انہوں نے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی اس کا اہتمام کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو جنگ بند کر چکا ہوں سیز فائر کی حالت میں، اور اس وجہ سے جو ہے یعنی مطلب یہ بار بار یہ میرے خیال 6ٹھی مرتبہ یہ قرارداد لائی گئی ہے، 6ٹھی مرتبہ یہ کامیاب ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کسی حد تک درست ہے کہ اگر وہ دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے انہیں جو ہے تو تھوڑی سی دقت ہوگی۔ میرا خیال ہے دوبارہ بھی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلی مرتبہ انہوں نے یہ جواز دیا تھا کہ میں تو جنگ شروع ہی نہیں کر رہا، میں آپریشنز کر رہا ہوں، اور ابھی تک وہ اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ آپریشنز تھے، اور یہی لفظ جو ہے انہوں نے سرکاری طور پر کیا۔ اچھا تو مسعود صاحب اب کیونکہ ڈیل کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پہلے یہ جو ہم نے پورے رواں ہفتے ہم دیکھتے رہے کہ لبنان کے حوالے سے پہلے ہوا، ایران نے تھریٹن کیا، پھر صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا گیا، لیکن اس کے اگلے ہی روز ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے ایک جہاز پر حملہ کیا، جس کا پھر ایک جوابی ریاکشن آیا، اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی مور ہٹ اینڈ رن۔ تو کیا اب ہم ایک مینیجڈ ایسکلیشن، دیٹس آل وی آر لوکنگ ایٹ، لیکن جو ایکچوئل پیس پروسیس کی طرف بڑھنا ہے اس پر فوکس کم نظر آ رہا ہے امریکہ کا؟ نہیں، دونوں چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، جہاں تک ان کے معاہدے کا تعلق ہے، جس مفاہمت کی یادداشت کا تعلق ہے، جو اس وقت زیر بحث ہے، اور اس کی کاپیاں جو ہے وہ تہران میں بھی موجود ہیں، واشنگٹن میں بھی موجود ہیں۔ بنیادی نکات کے اوپر ان کا اتفاق ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں نیوکلیئر، اس کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی، یعنی مطلب اسی فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اس میں بعد میں ہوں گی۔ دوسرے جو آپ نے کہا کہ جو جنگی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس وقت سیز فائر کے باوجود امریکہ اور ایران حالت جنگ میں ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایران نے آبنہ ہرموز کے اوپر ناکہ بندی جاری رکھی ہے، وہ ٹول بھی وصول کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور کوئی بھی جہاز جو ہے وہاں سے اگر گزرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے مقرر کردہ ڈیمارکیٹڈ روٹ سے نہیں جاتا تو وہ کارروائی کرتا ہے، جس میں بالخصوص امریکی جہازوں کو اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف جو ہے خود امریکہ نے ایک بحری بلاکیٹ کیا ہوا ہے، وہ خود جو کارروائی کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے
آئے دن کوئی نہ کوئی کلیشز ہوتے رہتے ہیں. یعنی بنیادی جو وہاں ہوتا ہے ویسلز کے نشانہ بنانے سے کچھ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اوکے اب جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے امریکہ نے ان کے کسی جو ہے کوئی ایسا ویسل تھا جو ایران کی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا. یہ میرا خیال ہے کہ گلف آف عمان میں ہوا، اور ایران نے جوابی کارروائی کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے یا جو نشانے داغے وہ کویت ایئرپورٹ سے تھے، اور کویت ایئرپورٹ نہیں بلکہ جو امریکہ کے کویت میں اڈا ہے جی وہاں سے تو انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے. اوکے لیکن کیا اس سے یہ ہم سمجھے کہ جہاں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے بڑے قریب ہیں اور یہ جو چھوٹے اٹیکس ہو رہے ہیں پھر ایک جوابی ہو رہے ہیں، کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں وہ ڈیل ہونے کے بعد بھی ان میں اتنی رفٹ رہے کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں جو ڈومیننس تھی اس وار سے پہلے وہ برقرار رہے؟ اس میں امریکہ سے زیادہ اسرائیل متحرک ہے، اور اس نے جو ہے پہلے سے ان کو تقسیم کر دیا ہے. یو اے ای اس جنگ میں اسرائیل کا حلیف رہا ہے، اور اسرائیل نے یو اے ای کی مدد کی، ہاتھ بٹایا ہے. اس کے جو بھی تھے، جو اس کے آئرن ڈوم ہے یا آئی ڈی ایف کے جو سولجرز ہیں انہوں نے آ کے اسے آپریٹ کیا ہے، جو یہ میسائل ڈیفنس سسٹم ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک رفٹ وہ پہلے سے ڈال چکے ہیں، اور یو اے ای اور سعودی عرب کے اختلافات بڑھ چکے ہیں. تو اس میں خود بلکہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ کچھ اس قسم کے مسابقت کے ماحول میں آ گئی ہیں کہ ایران سے قطع نظر ان کے اختلافات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ پوسٹ وار ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. نہ صرف یہ کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان، بلکہ یہ کہ خود ان ریاستوں میں کیا وہ یکجہتی برقرار رہ سکتی ہے جو کہ پہلے تھی گلف کوآپریشن کونسل کی شکل میں. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کا بہر صورت یہاں تسلط رہے گا اور اس کی موجودگی رہے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں ساری کی ساری حکومتیں جو ہیں موروثی حکومتیں ہیں صحیح خلیجی ریاستوں، اور وہ جو ہے ان کا امریکہ کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے. ایون آفٹر دس مسعود صاحب کہ جو اے سیمیٹرک وارفیئر ان کو فیس کرنا پڑا اس کے بعد بھی؟ دیکھیے اے سیمیٹرک وارفیئر آپ کے جو ایران کے حملے ہیں آپ اس کا ذکر جی میں اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ بھی بات پورے کانفلکٹ میں آتا رہا نا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان خلیجی ریاستوں نے، امریکی اڈے ان کے یہاں موجود ہیں، تو ایک گلہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ ان کی انفراسٹرکچرز کو سیو نہیں کر سکا. بنیادی طور پر ایران نے امریکہ کی بیسز اور امریکہ کی اکنامک انٹرسٹ جو ہے ان کے اوپر حملے کیے تھے، اور وہ چونکہ ان کی ٹیریٹری میں موجود ہیں تو یہ بھی ان حملوں کو صد میں آ گئی. تھوڑا سے انہوں نے ایران نے جو ہے ان حملوں کا دائرہ کار بڑھایا. وہ اس وجہ سے یہ تھا کہ فرض کیجیے کہ اگر ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے بھی جو ہے ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے مخصوص حصوں کے اوپر حملہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اے سیمیٹرک نہیں تھی، یہ سیمیٹرک وارفیئر تھا. اور میں اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ان کے جو ہے کوئی تبدیلی آ جائے گی، بنیادی تبدیلی، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اوکے بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اتنی شدید گرمی پورے پاکستان میں اور کہیں جون کے مہینے میں برف باری، یہ ہو کیا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور بریتھ پاکستان ڈان میڈیا گروپ کے تحت بریتھ پاکستان کے ذریعے نہ صرف ہم آگہی پیدا کرتے ہیں بلکہ ایسے بہت سارے ہم نے کانفرنسز منعقد کی ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف لوگوں تک آگہی پہنچائی جائے بلکہ پالیسی میکرز میں جہاں پر پالیسیز میں تبدیلی لانی ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیلیبریٹ کیا جا سکے. اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر زینب نعیم، انوائرمنٹلسٹ ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ، بڑی عجیب تحقیقات اب نظروں سے گزرتی ہیں جو تحقیق کی جا رہی ہیں. ایک رپورٹ ایسی سامنے آئی جس میں یہ ذکر تھا کہ پوری دنیا میں 1.5% گرمی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کراچی میں 4.5%، لاہور میں 4.1%. یہ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ساری گرمی پاکستان میں ہی ہونی ہے اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟
جی بالکل، اور اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پچھلے چند سالوں میں ہی یہ ٹیمپریچر جو ہے ایک دم سے اوپر گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب آپ جنگلات شہروں میں سے کاٹ دیتے ہیں اور گرین بفر زونز ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنکریٹ کا جنگل جب زیادہ ہوتا ہے تو اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرین بفر زونز ختم کرنے کے بعد کنکریٹ جو ہے وہ اپنے اندر سورج کی شعاؤں کو زیادہ جذب کرتی ہے، تو ایک شہر جہاں پہ کراچی میں بلو بفرز یعنی دریا اور جنگلات اتنے زیادہ تھے، مینگرووز کم کرنے شروع کر دیے ہم نے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور لاہور کا تو مسئلہ یہ کہ میدانی علاقہ ہے، وہاں پہ بھی گرین کور اتنا شدید کم کیا، جو لوکل بڑے درخت تھے، سانگا مانگا کا جنگل اور ادھر سے کنال روڈ کے پاس سے درخت کاٹ دینا، تو یہ سارا جو ہے یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ پھر گاڑیوں کا دھواں، اور لاہور تو ویسے ہی سر فہرست آتا ہے اب ایئر پولوشن میں بھی، تو یہ سارا لوکل کلائمیٹ مس گورننس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلوبلی تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے کرتوت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اچھا، آج کیونکہ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں صدر کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، دیگر وزراء کی جانب سے ماحول پر بڑی بات کی جاتی ہے، کلائمیٹ چینج پر بات کی جاتی ہے۔ کیا ڈاکٹر زینب ابھی تک یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، یا ہم واقعی اس پر خاطر خواہ اقدامات لے رہے ہیں؟ جی بدقسمتی سے یہ میں اس کو کہتی ہوں، یہ زیادہ آپٹکس کی ہی باتیں ہیں، بیانات زیادہ ہیں، کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہمارے لیے ترقی کا معیار صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بھی کلائمیٹ بلائنڈ، یعنی کلائمیٹ کو مد نظر رکھے بغیر ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ جنگل کاٹنا ایسے جیسے بس عام سی بات ہے تو کاٹ دیا جائے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ابھی جو بجٹ دستاویزات بھی موجود ہیں اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پہ صرف 2 ارب جو ہے 78 کروڑ روپے جو ہے وہ فنڈ مختص کیے گئے ہیں اس کلائمیٹ چینج ڈویژن کے لیے، تو آپ یہیں سے ترجیح کا اندازہ لگا لیں اگر ایسا ہے، کیونکہ ہماری ترقی ڈپینڈ ہی اب سیلابوں پہ، شدید گرمی پہ کر رہی ہے۔ کیا آپ کی زراعت، کیا آپ کی اکانومی، کیا آپ کی ایکسپورٹ سینٹرک اکانومی کی جو باتیں ہیں، جب تک اس کو ترجیح یا ڈیولپمنٹ فسکل پلاننگ کا حصہ نہیں بنائیں گے، ہم آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور اب تو ویسے بھی ایل نینو پریڈکٹڈ ہے، تو کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اس موسم میں جون کے مہینے میں ہم بابو سر ٹاپ پہ برف باری دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کلائمیٹ ایفیکٹ ہے؟ بالکل برف باری دیکھ رہے ہیں، لیکن برف باری تو ہو رہی ہے، پر مجموعی طور پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی کلائمیٹک ایفیکٹ ہے کہ آپ کے نارتھ میں بارشیں شدید ہوں گی، لیکن میدانی علاقوں میں اور کوسٹل بیلٹ میں بارشیں بلو نارمل ہیں، تو ایسی برف کا وہ برف جمے گی نہیں، وہ پگھلے گی، اور جب پگھلے گی تو آپ کی واٹر سٹوریج کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ بالکل کلائمیٹ چینج کی ہی مینیفیسٹیشن ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نئی فار بینگ ود اس۔ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔